अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग तफहीमुल कुरान कर रहे थे, आयत नंबर 26 सूरह बकरा की थी। ठीक है, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज की तमसीलें दे। नंबर 28। यहाँ एक एतराज का जिक्र किए बगैर इसका जवाब दिया गया है। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर तौज़ीह मुद्दआ के लिए मकड़ी, मक्खी, मच्छर वगैरह की जो तमसीलें दी गई हैं, उन पर मुखालफिन को एतराज था कि ये कैस सॉरी कि ये कैसा कलाम इलाही है जिसमें ऐसी हकीर चीजों की तमसीलें हैं। वो कहते थे कि अगर ये खुदा का कलाम होता तो इसमें ये फजूलियात ना होती। सही है। अच्छा, फिर हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीरतर किसी चीज की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देख कर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है। यानी जो लोग बात को समझना नहीं चाहते, हकीकत की जुस्तजू ही नहीं रखते, उनकी निगाहें तो बस जाहिरी अल्फाज में अटक कर रह जाती हैं और वो इन चीजों से उल्टे नताइज निकालकर हक से और ज्यादा दूर चले जाते हैं। बरक्स उसके जो खुद हकीकत के तालिब हैं और सही बसीरत रखते हैं, उनको उन्हीं बातों में हिकमत के जौहर नजर आते हैं और उनका दिल गवाही देता है कि ऐसी हकीमाना बातें अल्लाह ही की तरफ से हो सकती हैं। ये बताएं, इसमें जो बात है ना कि तर्जुमा किधर गया ये रहा। हाँ, वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या असर कर। हाँ, इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह राज दिखा देता है। इसकी एग्जाम्पल बताएं अगर कोई जहन में आ रही है कि बात एक ही हो रही है और कुछ लोग उससे हिदायत ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग उसी बात से गुमराह हो रहे हैं। ये क्या हो सकता है? एक ही बात है, सोचे सोचे। हम्म। बात नीयत की आती ना इसमें, फिर कि इंसान जिस नीयत से, जिस इरादे से सुनेगा पढ़ेगा तो उसका दिमाग उधर ही चलेगा, वही सोचेगा। पहले से दिमाग में कची है, शक है, इखलास नहीं है नीयत में, तो फिर वो जो है अपनी सोच अपने आप डालेगा उसके अंदर। हम्म, हाँ, अब मिसाल के तौर पे जैसे बिल्कुल भी नहीं आ रही कोई जहन में मिसाल। वैसे इवन कुरान के बारे में कुरान खुद ही कहता है ना ये वाली बात, कि इवन कुरान से भी इस तरह से होता है ना कि जो नहीं है कि बहुत से लोग हिदायत ले लेते हैं, बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? ऐसी कोई आयत है ना कुरान के बारे में? नहीं, जिसकी बेसिस पे फिर वो कहते हैं कि कुरान को डायरेक्ट नहीं पढ़ो और ये वो। अ, अ, इखलास के खालिस कर कर दिल को बिल्कुल के इल्म को जो है, पिछले इल्म को हम हटा कर लेना इसको। अब हम हम्म, दुनियावी इल्म से या फिर जो है जैसा साइंटिफिकली ये वो चीजें देख के उसके हिसाब से हम इसको मिलाने की कोशिश नहीं करना ना। जब हम्म, अल्लाह की बात हम सुन रहे हैं तो उसको बिल्कुल खालिस जो है तो बात समझ में आएंगी अपनी। अब सही हो। उसकी कटी से करेंगे तो फिर बात समझ नहीं आ सकती है। सही। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुमराही, फिर है इल्लल फासिकीन वाली। ये किस चीज की मिसाल कही है फरहीन? समझ नहीं आई। मिसाल में कही थी इसकी, ये जो है ना कि इस तरह अल्लाह ताला एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राय राज दिखा देता है, मतलब बात एक ही है।
اور یہ آدھی عوام گمراہ اور یہ آدھی عوام، آدھی تو نہیں خیر، مطلب کچھ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اس سے ہی راہ راست پر آ رہے ہیں، وہ بات ایک ہی ہے۔ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب ایسی کوئی مثال ہوں گی یقیناً، اس میں بہت مثال ہوں گی، لیکن ابھی مثلاً دماغ سے ایسے میں پتہ نہیں اب یہ اس کا فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ بتائیں۔ مثلاً بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک ہی بندے کے اوپر، دو بندوں کے اوپر ایک ہی طرح کی بیماری آ گئی کوئی، اچھا۔ ایک اس بیماری سے اللہ کی طرف رجوع کر گیا، اور ایک اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے لگ گیا کہ میں ہی رہ گیا تھا، میرے اوپر ہی سب کچھ آنا تھا۔ تو اللہ ہوں تعالیٰ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ٹرائل اس لیے لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان اس سے پلٹ آئے، رجوع کر لے۔ ہوں تو وہی ایک چیز دوسرے کے لیے ہدایت بن گئی اور ایک کے لیے گمراہی بن گئی۔ میں بھی پتہ نہیں یہ یہاں پر یہ بھی سے کنیکٹڈ لگ رہا ہے۔ اور مجھے اب دیکھیں یہ بھی پتہ نہیں، میں ٹرائی کرتی ہوں شاید یہ بیٹھے یا نہیں، کہ جیسے کچھ اسکالرز ہوتے ہیں نا، کچھ ہمیں پتہ ہے ڈیلی، مطلب ڈیلی تو نہیں لیکن اکثر نیو نیو اسکالرز جیسے ہمیں یوٹیوب وغیرہ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شروع میں تو اتنا مشہور نہیں ہوتے تو اتنا وہ نہیں ہوتی بات، لیکن آگے جا کے پھر مشہور ہونے لگتے ہیں، تو اب ان سے ہی کتنے سارے لوگ جو ہے مطلب ہدایت کا راستہ پا رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کی باتیں ان پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں اور سب۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بس ٹسل میں کہ بھئی یہ دوسرے فرقے کا ہے، یا یہ کسی فرقے کا کیوں نہیں ہے، یا کوئی ایک بات اس کی پکڑ کے اور پھر اس کے اوپر نا کہ بالکل ہی بس سب اس کے اینٹی ہو جانا ہے، اب اس میں ساری حدیں پار کر جاتے ہیں نا، تو ہوں تھوڑا سا لگ رہا ہے کنیکٹڈ، اتنا اچھی بیٹھ نہیں رہی مثال، لیکن نہیں صحیح ہے یہ چیز مطلب اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان کرتا ہے نا۔ سورۃ نور میں جو واقعہ عفق آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، ہوں کہ ان کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، تو اللہ ہوں تعالیٰ اس میں سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں مفہوم ہے اس چیز کا کہ یہ اس چیز کو تم اپنے حق میں برا نہ جانو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اب اس میں ہی بہت سے لوگ اس چیز کی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ نعوذ ہوں باللہ غلط باتیں کرنے لگ پڑے، اور بہت مطلب مخلص مسلمان بھی اس میں انوالو ہو گئے۔ ہوں اور جو کچھ لوگ تھے وہ مطلب حضرت عائشہ کے لیے وہ کتنی بڑی اذیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، تو وہ اس چیز کی وجہ سے اللہ سے کنیکٹ ہو گئے۔ تو یہ مطلب آپ انسان کی سینس میں لے لو، آپ کسی مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ چھوٹی مثالیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھاتا ہے۔ تو چھوٹی مثال کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سے تو انسان کو سمجھنا ہی چاہیے، چھوٹی چیزیں بھی ہماری زندگی میں جو آ رہی ہوتی ہیں وہ دونوں آپشنز ہوتے ہیں کہ اس میں سے آپ خیر اور شر دونوں تلاش کر سکتے ہو، ہوں ہدایت گمراہی دونوں تلاش کر سکتے ہو۔ اور جیسے عائشہ والا واقعہ کہہ رہے ہیں اس میں اس طرح سے بھی باتیں کرتے ہوں گے نا لوگ، بھائی مطلب جو نیگیٹو میں ہوتے ہوں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہوا تو کچھ تو اس میں تھا بالکل۔ نا، اور یہ وہ اس طرح کر کے نا، تو ہاں صحیح کہہ رہی ہیں اس طرح، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اور کوئی اور ہے؟ کم لوگ آئے ہیں آج۔ اچھا، اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت رائے ساز دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، یعنی نہیں 30th ہے نا یہ، تو یہ رہا، فاسق نافرمان اطاعت کی حد سے نکل جانے والا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو آلریڈی وہ لوگ جو کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بہت ہی کوئی نیک انسان ہے اور بہت ہی رائٹ ٹریک پہ چل رہا ہے، نیت بھی صاف ہے، سب کچھ علم کی جستجو بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر اس طرح کے واقعات اس کے سامنے آتے ہیں، کوئی بھی بات آتی ہے تو وہ پھر اس طرح کی باتوں سے گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی وہ فرما بردار ہے نا، تو جو نافرمان لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سے ہی وہ غلط ٹریک پر ہیں، تو میرے خیال سے وہ مزید گمراہ ہو جاتے ہوں گے اس طرح کی باتیں سن کے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، دیٹ مینس آلریڈی فاسق ہیں، جو اطاعت کی حد سے نکل جانے والے، یعنی کوشش ہی نہیں کر رہے اللہ فسق تعالیٰ کون کی سا ہوتا ہے اطاعت۔ نا، ہوں فسق جو ہوتا ہے، ہوں یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے نا، اس کی جو ایک میننگ اس کا ہے وہ ہوں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا نا مطلب خراب ہو کے پھٹ جانا، اس کی اپنی مطلب کہیں نا جس طرح ہم فروٹ کو لیتے ہیں نا، ہوں تو مطلب وہ جب فروٹ گلنا لگ جاتا ہے اندر سے تو ایک دم باہر سے بھی وہ ایک طرح سے نا پھٹ جاتا ہے۔ ہوں مطلب مجھے اگزامپل صحیح طرح سے دینی نہیں آ رہی ہے اس کا، اس صحیح کو کہہ رہی اس ہیں، کا روکے روکے، میں آپ کے سامنے وہ جو آپ نے بولا ہے تو پھر میں نے نا اس کو میننگ کو نکالا، میں وہ شیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں ہاں نا ہاں وہ یہ یہی ہے کہ ہاں گٹھلی، ایک منٹ روکے روکے، ہاں جی کھجور کے جو اندر چھلکا رہتا ہے نا اس کا مغز باہر نکل جانا ہاں جی ہاں جی پھاڑ اچھا، کر۔
ये ईमान। वाकई, ये फासिक का वर्ड वाकई हमें समझना चाहिए ये और चेक करना ये फासिक का मीनिंग ही होता है। अब वो इंसान जिसके अंदर जितनी खराबी होगी, जब भी कोई वाकया आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। अगर चाहिए। थोड़ी सी खराबी है तो वो थोड़ा सा उसकी खराबी जो मतलब कहने का मतलब ये जितनी खराबी होती है ना वो निकल हम्म। के बाहर आ जाती आपकी इस बात से पता है मेरे जहन में क्या आ रहा है, मुझे याद आ रहा है मैं एक दफा हॉस्पिटल गई थी किसी को विजिट करने, मैं देख रही थी पेशेंट से थोड़ा सा कार्डियो का ही वार्ड था, लेकिन वो पता नहीं क्या एक इंसान था जो कि ना अपने सेंसेस में नहीं था, ठीक है, कोई पेशेंट, लेकिन वो ना मुसलसल उसके मुंह से इतनी गालियां निकल रही थी, उसकी बीवी बेचारी खड़ी हुई थी, वो इतना एम्बेरेस्ड हो रही थी। और मैं सोच रही थी क्या हो रहा है, कि वो जाहिर सी बात है वो जानबूझ के तो नहीं उस वक्त कर रहा था, लेकिन और ये बात मैंने नोट की है कि कुछ इस तरह से हो जाता है ना जब आप अनकॉन्शियस होते हो, तो जो आप पहले से थे वही चीजें आपकी बाहर बिल्कुल। आ रही होती है ना, कुछ इस तरह मतलब की जो बात। आपकी सब कॉन्शियस में चीजें हैं ना, जिस वक्त कोई ऐसी चीज आती है जो हार्डशिप जिसे समझते हैं, हम्म। तो वो सब कॉन्शियस से निकलकर अब आपकी जो है ना एक्शन में आ जाती है। ये जो इसके लिए आता है ना, इब्लीस के लिए भी अल्लाह ताला यहाँ पर इस आयत में भी आपने जो खोली हुई है ना, काना मिनल जिन्नी फफसक अन अमरी रब्बी, उसने अपने रब के हुक्म से नाफरमानी की, यानी उसके हम्म। अंदर पहले से ही एक चीज इकट्ठी हो रही थी, वो एक डेवलपमेंट हो रही थी उसके अंदर ना। तो जिस वक्त एक वाकया पेश आया, तो वो जो उसके अंदर की डेवलपमेंट थी, जो खराबी थी, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, वो एकदम निकल के बाहर आ गई। पहले तो लेकिन वो बहुत नेक था ना, वो तो नेकों का नेक, मतलब टॉप ऑफ द नहीं, लिस्ट था ना वो तो। इसकी नहीं। भी वो एक जो अल्लाह ताला कुरान की आयतों में करते हैं ना, कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ था, हम्म। मतलब उसको अल्लाह ताला ने इस तरह खोल के मेंशन नहीं अच्छा किया। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। एक चीज आती है ना कि वो अंदर ही अंदर उसका डेवलप हो रहा था एकदम से, तो उसने ऐसे नहीं किया। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। आता है ना कि उसके लिए मतलब वर्ड को क्या क्या यूज हुए हुए हैं। मैंने मतलब ये इसको भी डिटेल से पढ़ें तो मैं समझ आती है कि शैतान बेसिकली ये नहीं था कि एकदम से उसको सजदे का हुक्म दिया और उसने इनकार कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता कि अच्छा आप एकदम से किसी चीज के ऊपर रिएक्ट कर जाओ ना। अच्छा अंदर अच्छा। आपकी हाँ। चीजें पक रही होती हैं, भाई और तकब्बुर कोई एक करना सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि जिसमें फिर वो जो अंदर का सारा गंद होता है ना वो निकल के बाहर आ जाता है। ओ मतलब अच्छा फिर कहते हैं ना, फट के बाहर निकल आना। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही, अच्छा इस तरह से था। ओके, यानी बज़ाहिर वो फिर बहुत ज्यादा नेक होगा और अंदर अंदर ये उसके फिर। मतलब इसी चीज को देखे ना कि बाहिर मतलब बहुत बहुत, अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि जो बंदा आप कह रही हो कि उसने गालियां देनी शुरू कर दी, मे बी वो हम्म जब इंसान एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है तो वो पोज कर लेता है, वो खुद के अच्छा। ऊपर अपना एक अलग से कॉस्ट्यूम चढ़ा लेता है। लेकिन हम्म। जब अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं वली युमाहिसल्लाहु, कि जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जंगों का मौका आया या इस तरह की चीजें आई ना मुसलमानों के ऊपर, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने छांट के रख दिया कि मुनाफिक कौन है, काफिर कौन है, सॉरी मुसलमान कौन, मोमिन कौन है। मोमिन को मुनाफिक को, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। और इसमें मीनिंग क्या आ रहा है फिस्का कि खजूर के गूदे का झिल्ली से बाहर निकलना फिस्क, ओके सही। अताअत के दायरे से बाहर निकलना, नाफरमानी करना, सही सही सही। फासिक हो गया नाफरमानी करने वाला, हुक्म पर अमल ना करने वाला। अच्छा, इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो ये। और नीचे नोट क्या दिया हुआ है, इस्लाम से पहले फिस्क का लफ्ज इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। अच्छा, इस्लाम से पहले फिस्क का लफ्ज इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि सिर्फ कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। मुफरदातुल कुरान रेफरेंस दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि ये किसी भी चीज की, मतलब फ्रूट की, जिस तरह खजूर की बात की ना उन्होंने, हम्म। कि खजूर के गूदे का छिल्ली झिल्ली से बाहर निकल आना, तो यानी फ्रूट का, सब्जी का, किसी इस तरह की चीज का खराब हो जाना जो होता है ना, हम्म। उसके लिए कह रहे हैं ये बेसिकली कि यूज होता था, कुरान ने इसको इस मीनिंग में यूज किया है। ओके ओके ओके, सही 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 सही। यानी कुरान मजीद में छोटी और बड़ी हर तरह की नाफरमानी के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है। सही है, छोटी और बड़ी हर तरह की नाफरमानी के लिए। अच्छा, फिर क्या, इस तरह इसके तीन दर्जे हैं। एक फासिक वो है जो नाफरमानी को बुरा समझता है लेकिन बशरी तकाजे के तहत कभी नाफरमानी का इर्तिकाब हो जाता है। दूसरा फासिक वो है जो किसी नाफरमानी का आदी हो जाता है और उसके मुतालिक फिक्रमंद भी नहीं रहता। तीसरा फासिक वो है जो किसी नाफरमानी को अच्छा अमल समझ के अख्तियार करता है और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को हकीकत नहीं समझता। पहले दो दर्जे तक फासिक मोमिन रहता है और सिर्फ तीसरे दर्जे में काफिर होता है। अच्छा, पहला ये कि नाफरमानी कर रहा है लेकिन बुरा समझ रहा है, लेकिन इंसान होने के नाते उससे हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि नाफरमानी का आदी हो चुका है और फिक्रमंद भी नहीं है। अच्छा, हमारे मैं नमाज नहीं पढ़ रही और मुझे इसकी टेंशन भी नहीं हो रही। तो ये कह रहे हैं पहले दो दर्जे तक फासिक मोमिन ही रहता है।
صحیح نماز کو مطلب مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہو رہی، مجھے پتہ ہے پڑھنی ہے، لیکن مجھے کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی کہ میں نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوں، صحیح ہے۔ اور تیسرا فاسق وہ ہے جو کسی نافرمانی کو اچھا عمل سمجھ کے اختیار کرتا ہے۔ اچھا کہ نہیں نماز پڑھنی تو ضروری نہیں ہے، بس میں یہ غریبوں کی بدعت مدد اسی میں کرتا ہوں۔ آتے ہیں نا، جتنے ہوں بدعت کر رہے ہیں عبادتیں سمجھ کے، بدعت جو کرتے ہیں جی وہ اسی میں آتے ہیں نا، لوگ عبادت سمجھ کر ہی کرتے ہیں نا وہ، لیکن میں سمجھ طریقہ گئی۔ غلط ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اس سے حد سے نکل جاتے وہ لوگ، تو وہ ان ہوں کی عبادتیں قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ طریقہ غلط ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے نا وہ، تو ہوں یہ لوگ اس میں آ سکتے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے جو اتنی دن دن بھر روزے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر ذکر اذکار کرتے ہیں بیٹھ کر اجتماعی طور پر، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اللہ نے ہوں، ویسا نہیں بتایا۔ صحیح تو صحیح 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 صحیح، وہ بھی ہاں اچھا عمل سمجھ رہے ہیں اس کو نا، صحیح 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 ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ ہم، فاسق ہیں، فاسق ہو گیا نافرمان۔ اچھا پھر نیکسٹ ہاں، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں بادشاہ اپنے، اچھا کیا بات ہو رہی ہے، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اوکے۔ بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے، اچھا اچھا، کیونکہ ہم لوگ تو عہد اس کو بولتے ہیں نا کہ جو ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں یا کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کچھ اس طرح، وہ تو وہ مطلب کہ وہ ٹو وے چیز ہوتی ہے نا ہمارا جو عہد ہوتا ہے نا، یہاں پہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ صرف جو بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کر دے وہ عہد ہو گیا، صحیح ہے، عربی محاورے میں وہ عہد ہو گیا کہ صرف ادھر بادشاہ کی طرف سے آ گیا ہے، تو ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، اب مطلب رعایا کے بعد آپشن نہیں ہے کوئی نا کہ وہ عہد کرتی ہے کہ نہیں کرتی وغیرہ اس طرح سے نا، صحیح صحیح صحیح۔ یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر معمور ہے۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔ سورہ اعراف آیت 172 میں اس عہد و اقرار پر نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا سورہ اعراف کیا کہلاتے ہیں، عہد الست، اس کے اوپر بھی ویسے کچھ اسکالرس کا وہ ہے کہ وہ ایک اس دنیا کی بات ہے اور پتہ نہیں ادھر عہد لیا گیا تھا بھی کہ نہیں لیا گیا تھا، اور ہمارا تو مطلب ٹیسٹ جو سارا کا سارا ہے وہ اس دنیا میں ہی ہے نا، اس دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو مطلب بہت ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ عہد الست کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا وہاں ہم سب جمع تھے، ہم سب نے عہد لیا اور پہاڑوں سے پوچھا گیا تھا اس سے اس سے، لیکن انسانوں نے کہا کہ نہیں ہم کر لیں گے، ہم یہ مطلب اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس طرح کر کے نا، تو وہ اس کے اوپر نا کچھ اسکالر اچھے بڑے اسکالرس کی ہی بات کر رہی ہوں، وہ مانتے نہیں اس بات کو نا، جو تحقیق بہت زبردست والی کرتے ہیں نا، تو دونوں رائے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر تو کہتے ہیں کہ عہد الست ہوا تھا، تو اس لیے پھر مجھے اب وہ ہوتا ہے کہ اس کو ذرا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیں گے باقی۔ رین جہاں تک یہ بات ہے نا عہد الست والی، جی جی یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پہاڑوں سے اور سے زمین اور آسمان سے اس چیز کی بات پوچھی گئی تھی اور انہوں نے جی انکار کر دیا، ہاں ہاں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اچھا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ الگ ہے، یہ اس قرآن میں کی نہیں آیت ہے، ہے، یہ یہاں سورۃ پہ نہیں ہے۔ احزاب کی نا حشر آخری میں آیت ہے۔ ہے کہ ہم نے پیش کی آسمان کے اوپر بھی زمین کے اوپر بھی امانت پیش کی، وہاں پر امانت کا ورڈ آتا ہے نا اچھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کے اوپر امانت پیش کی، پہاڑوں کے اوپر پیش کی، تو سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، یعنی مطلب میری اچھا امیجنیشن جو بنتی ہے نا، جس طرح مطلب کسی بھی چیز کی امانت کسی کو دی تو ایک بندہ کہے کہ میں تو نہیں رکھ سکتا، میں نہیں اس کا اہل نہیں ہوں، میں نہیں ہوں سنبھال سکوں گا اس کو، ہوں دوسرا کہے کہ نہیں میں کر دوں گا، مجھے دے دو، تو اچھا انسان نے یہ چیز خود کہی تھی کہ میں کر لوں گا، یہ قرآن کی آیت میں ہے۔
اچھا یہ الگ سورہ چیز ہے، حشر، اور یہ جو عہد ہے یہ ہاں الگ، یہ یہ عہد پھر الگ. الست الگ چیز ہے۔ اچھا یہ دو الگ ہیں، اوکے اوکے، میں سمجھی تھی ایک ہے. صحیح 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 صحیح، ٹھیک ہے، وہ والی بات صحیح ہے. جی اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عہد، ویسے یہ مجھے، یہ میرے لیے بالکل ہی نہیں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تو وہ عہد ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہو رہی کہ ہم بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ والی جو بات ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر معمور ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ عہد مطلب آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ جسے نہیں کہتے کہ کر چکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اور پھر اگر نہیں مانیں گے بات تو پھر ہم یہ اس جو عہد کو توڑ رہے ہیں. عہد الست والی بات تم کر رہی ہو نا، ہوں یہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حدیث موجود ہے، اور مطلب حدیث کے سے نا یہ ثابت ہے بالکل نا. تو اب یہ ہے کہ اب حدیث کا انکار کریں گے اگر ایسی بات کریں گے تو. اور یہ آیت جو ہے نا، یہ حضرت ابی بن کعب، سوری یہ حدیث جو ہے حضرت ابی بن کعب سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، تو نبی کریم کہ یہ کیا چیز ہے، عہد الست کیا ہے. تو نبی انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی. پھر ان سے عہد لیا گیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر زمین آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد اور میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا. اس پر سب انسانوں نے کہا ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ معبود. مطلب یہ جو ہے نا یہ پوری حدیث کا انہوں نے شرح بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اور تو یہ حدیث حدیث جو کیا ہے ہے؟ ہاں وہ بتاتے ہیں، وہ بھی بتا دیں حضرت نمبر. ابی بن کعب سے یہ انہوں نے مطلب وہ جو بھی نمبر بتا، اگر ریفرنس جسے حدیث کی کہتے ہیں شرح نہیں، انہوں نے جو تم ابھی آیت نمبر 172 کہہ رہی تھی نا نا. کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر جی 172، تو اس کا حاشیہ جو ہے نا اچھا اس کے حاشیہ نمبر 134 ہے، یہ اس میں چلو یہ ڈیٹیل انہوں نے بیان کی ٹھیک ہے. ہوئی ہے. تو پھر حدیث کو چیک کر، کیونکہ مجھے نمبر بھی نہیں پتا، اور جن کی میں بات کر رہی ہوں نا وہ لوگ تو ایسے وہ ہیں کہ وہ منکرین حدیث کے خلاف کہاں کھڑے ہو جائیں، تو خود سے وہ ہو نہیں سکتے منکرین حدیث جن کی میں بات کر رہی ہوں نا. اس لیے وہ وہی بات ہے کہ اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا میں نے، تو میں کیا بولوں، بس انہوں نے بات کہی تھی تو اس لیے میں نے کہا وہ پوائنٹ آف ویو بھی اگلے کے سامنے رکھنا چاہیے نا، کہ جو اتنے بڑے ریسرچرز ہیں اور اتنی اوتھینٹک باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی کیسے نا. تو سب اپنے اپنے اینڈ پہ جس کو شوق ہے وہ کر لے ریسرچ. صحیح ہے، تو میں نے کہا مینشن تو میں کر ہی دوں ایٹ لیسٹ. اور باقی بہت بڑی وہاں بہت بڑی مطلب بہت سارے علماء ہیں جو اس بات کو کہتے بھی ہیں عدالت بالکل لازمی ہوا تھا. تو دونوں پوائنٹس ہیں تو نہیں، آیت بھی تو ہے نا وہ قالو بلا والی. جی جی، وہ اصل میں میں نے وہ اس کو اسٹڈی نہیں کیا نا، تو میں اس پہ ابھی زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکتی. بس علماء کا موقف دونوں طرف تھا، ہمیں ایک والا پتا ہوتا ہے نا، دوسرا والا زیادہ پتا ہے، اس لیے مجھے مینشن کرنا ضروری لگا. باقی ظاہر ہے سب اپنے اینڈ پہ دیکھ لیں، وہ آیت بھی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، بعد میں تو ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم عہد کو کیوں توڑتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے نا، وہ عہد تو اپنی جگہ ہے، وہ نہ بھی ہوا ہو فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، فار دا سیک آف ڈسکشن، تب بھی ہم نے تو کیا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بات تو مانیں گے ہی مانیں گے نا، پھر ہم توڑتے کیوں ہیں؟ اتنی ضرورت ہم میں کیسے آ جاتی ہے کہ اتنا پکا اچھا، یہ عہد ایک. آیت ہے نا فرین، یہ جس آیت کی ہم ابھی بات کر رہی تھی نا کہ سورہ حشر والی آیت ہے، تو اسی طرح عہد الست کی جس آیت کو کہا جاتا ہے نا، وہ آیت سورہ اعراف کے اندر ہے. وہ یہ ہے کہ اے نبی لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ آیت ہے جی جو جی میں ان تمہیں کا یہ ابھی جو ان ہے کر کا نا رہا ساری آیت، یہ جو ہوں ساری آیت ہے نا، اس میں جو آیت کا پہلا پورشن ہے نا، پہلا پورشن جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے وَإِذْ أَخَذَ، یہاں سے یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا سا گرامیٹیکلی دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا ضمائر کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹرانسلیشن میں ڈفرنس بن جائے گا آپ کا. اس آیت کے یعنی پہلے پورشن کو نا، جہاں عہد الست تک بات آ رہی ہے نا،
وہاں پر آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہوم کی ضمیر یوز ہوئی ہے، کہاں پر ایک سنگل کا صیغہ یوز ہوا ہے. یہ والی چیز آپ کو تھوڑی سی ٹرانسلیشن میں ہیلپ کرے گی اگر جس کی جی تھوڑا جی سا نا عربی کا آپ کو وہ ہے گرامر کا نا، تو اور آپ کو وہاں پر ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیشن میں تھوڑی سی ہیلپ نہیں، آئے مجھے تو گی. اتنا نہیں ہے عربی کا، لیکن ٹرانسلیشن میں جو ڈفرنس آ رہا ہے آپ بتائیے کیا آ رہا ہے. سنیں میرے سنیں، یہ پاس باتیں سامنے ہم لوگ آیت بعد نہیں ہے میں اس سنیں، وقت. ہم لوگ ابھی عہد ہاں الست پہ چلے، ڈسکشن صحیح نہیں ہاں کر اس رہے. کو بعد صحیح میں ہے، کر لیں گے، بعد میں اس کو کر لیں بعد گے. میں کر لیں گے ہاں جب لیکن کیونکہ میں یہ آیت آئے گی اس ہاں وقت کر لیں گے. میں وہ مینشن کر دیتی ہوں، جو اس عہد کی بات ہے وہ یہ تھا کہ سب انسان اپنے جیسے نبیوں سے نا جو عہد کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بیسس پہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو عہد تھا وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں تھا ڈائریکٹلی عالم ارواح میں، وہ یہاں اس دنیا میں نبی سے جیسے نہیں عہد کرتے پرومس کرتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کچھ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ اپنا دیکھ لیے گا بعد میں. صحیح. تو مجھے دوبارہ پڑھنا پڑے گا تاکہ ہم واپس اسی جگہ پر آ جائیں کہ بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر دفعہ میں یہی سوچتی تھی کہ مطلب یہ والی جو بات ہے نا کہ عہد، مطلب وہ تو ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے، مطلب آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے، پھر عہد کو توڑنا تو یہ بڑے اچھی ایکسپلینیشن کی لگ رہی ہے کہ یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر معمور ہے. مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا. اور پھر یہ سورہ اعراف کی آیت میں پوری ڈیٹیلز ہیں اس کی، جو عہد لیا گیا تھا اس میں کا ہے. ٹھیک ہے، تو بس ہم نے توڑنا نہیں ہے بھائی عہد، بات یہ ہو رہی ہے. چلیں آگے، کوئی اور بتائیں، کوئی اور چیز پیراگراف سے نکل رہی؟ چلے صحیح ہے. پھر نیکسٹ ہے 31 ہو گیا تھا. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو نا مچھر کی مثال یا اس طرح کی جو مثالیں ہیں ان سے پھر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں نا. اور وہ جو نہیں اللہ تعالیٰ بات کرتے کہ ایک ہی چیز سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ ہدایت پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا بات ہو رہی تھی. لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ فاسق ہیں. پہلی ان کی کوالٹی یہ ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہیں. اور سیکنڈ کیا ان کی کوالٹی آ رہی ہے کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو گمراہ ہو یہ جاتے ہیں نا. فاسق کی کوالٹی نہیں آ رہی ہے بیسک، مطلب یہ اس کی کوالٹی نہیں آ رہی ہے، آگے ڈیٹیل آ رہی ہے کہ فاسق بیسیکلی ہوتا کون ہے. یہ ہاں ایسا کہہ فاسق کو لیں، ڈیفائن کیا فاسق کو جا رہا ڈسکرائب کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہے. اللہ دی یعنی اللہ. جو لوگ بات کو نا ہاں. سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو، یہ حاشیہ 29 میں نا اس کی ڈیٹیل جو تم نے بھی مچھر والی مثال دی نا، اس کی ہوں ڈیٹیل کی مطلب وہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں جو جو جن میں آگے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، فاسق اور یہ سارا نا، وہ ہوں یہ ہے جو حاشیہ 29 میں ہے کہ یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہوں حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے. یعنی سمجھ، ایک چیز ہوتی ہے سمجھنا نہیں چاہتے، دوسری چیز حقیقت کی جستجو ہی نہیں کرتے. ان کی نگاہیں بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں، اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بس ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہوں اندر اندر کیا ہے اس پہ غور نہیں کرنا. دوسری یہ کہ بس جو ہم نے سمجھ لیا وہی صحیح ہے. تیسری کیا ہوں چیز ہوگی؟ حقیقت کی جستجو، یعنی بھی کوشش بھی نہیں کرتے کہ بھائی ڈھونڈو تو دیکھو تو، وہ اس کو سر ہوں کا درد سمجھتے ہیں. ٹھیک ہوں ہے، اور ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں. اور اس کے خلاف کون لوگ ہوتے ہیں؟ مخالف کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو حقیقت کے طالب ہوتے ہیں، صحیح بصیرت رکھتے ہیں، یعنی جو ڈھونڈتے ہیں، پہچانتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے. تو ایسا ہم کیا کریں کہ ہم وہ پہلے لوگوں میں نہ بنیں اور دوسرے لوگوں میں ہو جائیں. یہ بھی ہوں سوچ لو، ہم ایسا صحیح. کیا کریں کہ جو یہ جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے اور حقیقت کی جستجو نہیں رکھتے، ظاہری، بس ظاہری میں گم رہتے ہیں نا، تو وہ ہوں کون سی چیز ہے کہ جو اس سے ہمیں روکتی ہے، اس سے ہمیں بچا لیتی ہے؟ ہم ظاہر بھی ہوں نہیں خالی نا، ہم ہوں حقیقت کے طالب بن جاتے ہیں، بصیرت آتی ہے ہمارے اندر، حکمت کے جوہر نظر آئے ہمیں، ہمارا دل گواہی دے کہ بھئی ہوں یہ حکیمانہ باتیں یہ اللہ کی طرف، یہ اس کے لیے کچھ پریکٹس کرنی ہوگی نا. ہم کیا ہوں کریں ایسا کہ یا ہم یہ کیا غلط کر رہے ہیں آلریڈی، ہے نا، کہ ہم کیوں. ہاں. صحیح 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 بات. میرے دماغ میں چیز آ رہی تھی کہ اس میں یہ ہوگا کہ ہم ہمارے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کریں، ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم ہوں سیلف ججمنٹ جو ہے نا اپنا، وہ ہم اپنا محاسبہ خود ہر وقت کرتے رہیں. جب ہم یہ فکر کریں گے ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحیح ہے کیا اور غلط کیا ہے. جب تک صحیح ہم اس کی فکر نہیں کریں گے نا کہ ہم صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم بس جو کر رہے ہیں وہی ہمارے نزدیک صحیح ہوگا،
تب تک جو ہوں ہے نا وہ معاملہ یہی گڑبڑ رہے گا کہ ہم ظاہر کو اور جو ہم خود کر رہے ہیں اس کو صحیح سمجھیں گے. لیکن جب ہم یہ فکر کرنے لگ جائیں گے نا، ہمارے اوپر سے یہ کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں وہ بس بالکل صحیح ہے. وہی میں والی بات جو ہم لوگ ابھی اس سے پہلے آپ لوگ کر رہے تھے نا کل، کہ میں وہ جو میں ہے، میں پنا ہے نا کہ ہاں میں جو سمجھ رہی ہوں وہ چیز صحیح ہے. وہ ہوں چیز جو ہے نا کہ ہم ہمیشہ یہ چیز دیکھیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے صحیح، اور ہوں جب صحیح ہے پھر اس پہ اعتماد کر لیں اور وہ ہوں کرتے رہیں. یہ چیز مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر اور بھی لوگوں کے دماغ میں ہوتی ہے یقیناً کچھ نہ کچھ. صحیح 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 صحیح. اور حقیقت کی جستجو نہیں کرنے والی جو بات تھی وہ وہی تھا نا کہ وہ یار کون پڑھے، کون اتنا ڈیپتھ میں جائے، اور یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا سستی کرنا اور ٹائم اس پہ نہ لگانا. حقیقت کو جاننے کو ہوتا ہے نا کہ بھائی سن لیا میں نے، ان کو سن لیا وہ یہ کہہ رہے تھے، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، مطلب جان مارنا اس بات کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے لیے قربانی بہت دینی پڑ جاتی ہے نا کہ بھائی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، نیندیں کم کرنی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایکسٹرا ٹائم دینا ہے مطالعہ کرنے کے لیے، علماء کو سننا ہے، ڈسکشن کرنا ہے. اب جب ظاہر سی بات ہے دوسری یہ فالتو چیزوں میں لگے کرنے رہیں والی بات جو ابھی تم سستی کرنے والی بات جو کہہ رہی ہو نا، یہ اتنی قیمتی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈالی تمہارے دماغ میں. یہ اتنا اہم ورڈ ہے سستی کرنا. گے. پتہ ہے ہم لوگ بہت ساری چیزیں نا، مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف اس میں ٹال جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے. تو میرے اپنے ساتھ مجھے ابھی ایک دم بہت ساری باتیں یاد آئیں یہ لفظ کہنے سے. اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالی کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم بھی سوچتے ہیں اچھا ہاں ابھی کر لیں گے، اور پھر وہ شیطان نکال دیتا ہے دماغ سے. یہ سستی جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی بات ڈالتا ہے جس وقت کہ بھائی یہ صحیح ہے یا نہیں، یا اس کو دیکھ لو، تو پھر اس میں سستی نہیں کرنی ہے. اسی وقت فوری لگا دینا اور پکڑ لینا ہے. ہاں صحیح. جیسے کہ اذان ہوتی ہے تو بس اب ڈیلے نہیں پڑھ لو بھائی، بس کھڑے ہو جاؤ فوراً، ورنہ پھر وہی چیز ڈیلے ہوتی جاتی ہے نا، مطلب دین اینڈ دیر فوراً کر لینا وہ بڑا وہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات مجھے آپ لوگ بتائیں اس کے علاوہ، ویسے ہی میں سوچ رہی تھی کہ جو پہلے کا زمانہ ہوتا، اب دیکھیں اب تو ہم سب کے گھروں میں بستر ہے، بیڈ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو پہلے کا زمانہ ہوتا تھا پھر کہتے تھے نا کہ بھائی اب سونے کا ٹائم ہے تو بستر بچھا لو، ٹھیک ہے. تو وہ ایک باقاعدہ بچھتا تھا، اب زمین پہ ہے یا جو بھی ہے، مطلب چلے چارپائی وغیرہ کا بھی کانسیپٹ پرانا ہی ہے. لیکن میں سوچوں ہمارے گھر میں نا ہر وقت ایک لیٹنے سونے آرام کرنے کی جگہ موجود ہمارے منہ پر ہوتے، اور ڈبل بیڈ جس کے گھر میں وہ تو اتنا بڑا سارا سامنے ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے ٹیمپٹنگ نہیں ہوتی کہ تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، تھوڑا آرام، تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ مطلب بچھانا پڑتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ اگر آرام بھی کرنا ہے نا تو پہلے آپ نے پورا اپنا سیٹ اپ ہے. ایک منٹ، ہاں آواز آ رہی ہے میری؟ تو ایک آرام کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنا پورا بچھانا ہے، سیٹ اپ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ریڈی میڈ چیز مل رہی ہے لیٹنے کی سونے کی. تو میں سوچی تھی اس سے بھی ہم لوگ بہت زیادہ وہ نہیں دیکھ کر ہی دل چاہنے لگتا ہے، یا ایسی ہی مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بچھی ہوئی چیز پڑی ہوتی ہے نا 24 گھنٹے کمرے میں، تو ہم نیستی مارے ہو جاتے ہیں. ہاں تھوڑا سا لگا ہاں، اچھا. آسانیاں لے لی نا ہم نے اپنے لیے بہت ساری. ہم، اچھا چلے آگے چلتے ہیں. اللہ کے عہد کو یہ ہو گیا، اللہ نے جسے، ٹھیک ہے یہاں اچھا پر یہاں پر ایک تو چیز یہ ہے نا کہ جب بھی بات کریں کہ حقیقت میں کی جستجو میں ہم لوگ سستی کی وجہ سے رک جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم سستی سے نکل کر حقیقت کی جستجو کرنے بھی لگتے ہیں نا، ہم تو جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جب ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے نا، تو یہ بہت ڈپریشن کریٹ کرتی ہے کہ میں اتنے عرصے تک غلط کرتا رہا، نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم چیز بھی ہمیں روک دیتی ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے کہ نہیں چھوڑ دو، دماغ خراب ہو جائے گا، پتنی کسی الٹی سائڈ پہ چلی جاؤں گی، اتنے عرصے سے تو یہی کرتی آ رہی ہوں، اب ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے تو اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لوں. تو ہم یہ چیز بھی بہت حقیقت کو، حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. اور یہ والی بات کہ میرے اسکالر سے میں نے سنا ہے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، انہوں نے کیا مطلب اتنی زندگی انہوں نے ریسرچ کی ہے. تو یہ بات ماننا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو جیسے لوگ کتنا اٹیچڈ ہیں، کوئی بات ان کی غلط اگر پتہ چل جائے، کیوں نہیں ہو سکتی ان کی کوئی بات غلط، تو نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں، وہ ان کی تو اتنی صاف نیت تھی، اتنا زندگی لگا دی انہوں نے، اس پوائنٹ پہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. یہ چیز مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہم لوگ کو وہ کرتی ہے کہ یار اتنا ہم یہ اٹیچڈ ہو فرین جاتے ہیں. اسکالر کے لیے تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے بالکل نا. اپنی ذات کے اوپر اگر رکھو نا تو اپنی ذات میں بھی یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں میں تو بہت نیک نیتی سے کر رہی تھی، اللہ اچھا. جی میری خواہش تو آپ کو راضی کرنے کی تھی، ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. صحیح صحیح صحیح، بالکل صحیح. اور یہ چیز مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ زیادہ ڈپریسنگ ہو جاتی ہے نا.
کہ میں نے ہوں اتنی زندگی لگائی، اتنی زندگی سے میں یہی کام کرتی آ رہی تھی، اب آ کے مجھے یہ پتا لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ کام تو صحیح نہیں ہے، یا اس کام میں تو یہ پرابلم تھی، یا میں غلط، میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو گئی تھی. تو ہوں مطلب اس کو مختلف چیزوں پہ لے کے دیکھو. اگر اس کو پیرنٹنگ پہ لے کے دیکھو کہ میں سمجھ رہی تھی میں اپنے بچے پال لبنہ تو اس بڑے میں اچھے بھی نا رہے یہی والی ہیں، مثال تو جو میری ابھی ہم اچھی آیت ہی ہے. پڑھ رہے تھے نا، جو ابھی آپ جو کہہ رہی ہیں نا لبنہ بات، وہ یہی ہے کہ ابھی ہم نے یہ جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو نہیں رکھتے. جب ایک بات کو سمجھنے والا انسان ہوتا ہے اور حقیقت کی جستجو رکھنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نا پرفیکٹ نہیں سمجھ سکتا. اس کے اندر یہی ہوتا ہے، ایک وہی ہوتا ہے نا سیلف کانشیس، اس کے اندر ہوتا ہے یار صحیح ہے نا، سب صحیح کر رہی ہوں نا، غلط تو نہیں ہو رہا. مطلب وہ جب اپنے آپ کو صحیح سمجھ نہیں رہا نا، اور اپنے اوپر اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہا کہ ہاں بھائی میں پرفیکٹ ہوں، تو پھر وہ یہ چیز نہیں آتی. یہ تو پھر وہ شیطانی خیال ہو گیا کہ بھائی میں جو ہوں نا میں غلط ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک بالکل دوسرا راستہ ہو گیا، طریقہ ہو گیا. لیکن جب ایک حقیقت کی جستجو کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے مکمل طور پہ صحیح سمجھے گا؟ پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر شکر ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، پتہ لگ گیا مرنے سے پہلے، ہم نے کر لیا. پھر اللہ امید ہوتی ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہے نا ایمان، یہ تو ایمان کا معاملہ ہے. تو یہ پھر امید ہوتی ہے کہ یار جو زندگی گزری، جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو گناہوں کو نیکی سے بدل دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے جستجو نیکی کی اور اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا اور ہم نیک نیتی کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے، یہ سب پورا چینل بندھا ہوا ہوتا ہے. تو اور یہ اس میں، ہوں ہاں اس میں پھر انشاءاللہ لاس نہیں ہوتا. اور منابع جی وہ چیز ایک ذہن میں آتی ہے نا کہ کوئی چیز مجھے نہیں پتا چلی. اب میرے دو ایٹیٹیوڈ ہیں کہ میرے ذہن فوراً یا تو اس لیے ایکسیپٹ ہو جائے کہ اچھا یار یہ بات بولی ہے میں چیک کرتی ہوں، یا یہ کہ میں تو اس کو ہوں غلط ثابت کر کے چھوڑوں گی. یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا نا کہ کون سا والا ایٹیٹیوڈ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار اتنے سالوں سے مجھے جب پکا یہ ہے، ایک بے تحاشا اسکالر یہ بات کہہ رہے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اب تو میں ڈھونڈتی ہوں کچھ نہ کچھ چیزیں کہ اس کو غلط تو ثابت کروں. ایک یہ ہو سکتا ہے ایٹیٹیوڈ، اور ایک یہ کہ یار اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں. خیر یہ تو میں نے وہی بات ہے، بولنے والا بھی کون ہے، کوئی ہے جو مسلسل بیتوں کی بات کیے جا رہا ہے، نہ ریفرنس ہوتا ہے اس کی بات میں، نہ مستند ہوتی ہے اس کی باتیں. تو وہ والی بات بھی ہوتی ہے کہ پھر بندے کو ہوتا ہے کہ یار یہ کس سے علم حاصل کر رہی ہے ہر دفعہ کوئی. کیونکہ ہمارے گروپس میں ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل اتنی زیادہ اتنی الٹی بات ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ کچھ غلط لوگوں سے کنیکٹڈ ہے، کہ ان کی ہر بات الٹی ہوئی جا رہی ہے. قرآن سے بھی ثابت کرو تب بھی نہیں، وہ ان کی الگ بات ہو گئی. نارمل سینسیبل لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں میں اس کو غلط ثابت کروں گی، تو یہ بہت خطرے کی بات ہو جاتی ہے. اور اکثر مجھے ہاں لگتا ہے ہمارا بالکل ایٹیٹیوڈ یہ ہو جاتا ہے کہ یار بالکل. نیوٹرل ہو جائے نا، کہ چلو چیک کر لیتے ہیں، ٹائم لگا لیں گے، دیکھ لیں گے. یا نہیں بھی چیک کرنا، ٹائم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اوپن تو رکھے انسان اپنے ہارٹ کو نا کہ یار مے بی ایسا ہو سکتا ہے میں اتنے سالوں سے غلط سمجھ رہی ہوں، ہے نا. یہ تھوڑا مائنڈ سیٹ تو جیسے یہاں کہتے ہیں. پر یہ والی چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ پھر ہم اس پوائنٹ کو بھی سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ نہیں، استقامت یہ ہے کہ مجھے اپنے عقیدے پر ڈٹے رہنا ہے. اب میں یہ تھوڑا سا مارجن رکھوں کہ مے بی میرے عقیدے میں کوئی چیز تو گڑبڑ نہیں آ رہی ہے. مطلب یہ دو چیزیں بہت جو بیلنس ہے نا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت مشکل چیز مشکل ہے. ہے. ہاں نو بالکل ڈاؤٹ. بہت بالکل بہت مشکل ہے. اس مشکل کو چیز مشکل ہے. ہے. سمپل مطلب اگر عقیدہ تو بیلنس کے ظاہر لیے سی اگر ہم بات ہے، دیکھیں نا آخرت کہ کے اوپر. ہاں نہیں صحیح کہہ رہی ہیں لبنہ، مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ. اس لیے کہ عقیدہ جو ہے نا اس کے اوپر تو آپ کا پوری آخرت رلائی کر رہی ہے نا، اور مطلب آپ کا پورا کہنا چاہیے ایک آپ کی سیلف رلائی کر رہی ہوتی ہے نا عقیدے پہ. تو وہ اس کے اوپر ذرا سا، لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہم علم کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت. دیکھیں ایز اے مسلم ہم نا، ایز اے مسلم ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ایز اے مسلم ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. اب اس میں ہمارے بلیف میں کوئی نہ کوئی پیچھے سے اگر کوئی چل رہی ہے خرابی، تو ہم اس کو انالیسز نہیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین کی کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مسلم کا چیز تو لبنہ بازی یہ بڑا، ہوتا ہے نا کہ ہمیں پرفیکٹ ہونا ہے. ہم پرفیکٹ ہیں نہیں یہ کیسا پرفیکٹ ہونا مسلمان نہیں ہوا؟ ہے. ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہمیں دوسرے کسی کی کتاب نہیں کھولنی کیونکہ ہم وہاں سے گمراہ ہو جائیں گے. جب ہمیں پتا ہے کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں، اللہ ہوں ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گا کیونکہ ہم چاہ رہے دوسرے ہیں، لبنہ، تو ہم ایک کیوں منٹ ڈرتے لبنہ ہیں پلیز. کسی اور کتاب کو لبنہ کھولنے یہ سے؟ آپ ابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ دوسرے کسی کی کتاب کا کیا مطلب ہوا آپ کا؟ مطلب ہم کسی گروپ کی بھی کوئی کتاب نہیں کھولنے کو ایون تیار ہوتے نا. ہم کہیں کہ اگر ہم شیعہ فرقہ کی کتاب کھولیں نا تو ہمارا دل اندر سے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں بھی ہم کوئی غلط کانسیپٹ اڈاپٹ نہ کر لیں. یہ تو تو ہم ان کی ہاں ان کی جو
بکس ہیں نا ان کو بھی کھولنے کو تیار نہیں ہوتے کہ نہیں یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان کے بلیف کے اوپر ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کو کھولنا بھی نہیں ہے. یہ لبنا جی، بہت ہاں یہ مسئلہ ایمان کی ہے. کمزوری کی السلام بہت بڑی علامت مجھے تو لگ رہی ہے نا، کہ جس کے میں اندر بھی یہ یہی کہہ چیزیں. رہی ہوں نا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں ٹھیک ہے، مطلب اب میرے دیکھیں نا، بچوں اب اس کو ہم تھوڑا سا، یہ ٹاپک بالکل اور چلا جائے گا، اس کو میرا خیال ہے یہاں جی پر اسٹاپ کر دیں. بچوں السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام السلام. علیکم. چلے میں بھی کچھ ایک آدھ دو پوائنٹ ایڈ کر دوں. اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے نا، اس کے اندر اس کو ہدایت اندر سے ملی ہوئی ہے. ہم خود مطلب شیطان کے بہکاوے میں جاتے ہیں، نفس ہمارا جو ہے ہمارا، تو وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور نفس لوامہ ہمیں بار بار سیدھی راہ کی طرف دھکا دیتا ہے کہ ادھر آؤ، صحیح راستے پہ جاؤ، صحیح پہ جاؤ. لیکن نفس ہمارا جو ہے ہمیں بری طرف کھینچتا رہے گا، الٹی طرف، غلط کام کی طرف. تو ہم جب بھی اگر اپنے دل کی بات حقیقت میں سنیں گے تو اس وقت ہمارے اندر اخلاص بھی آئے گا، ہمیں عاجزی بھی آئے گی، انکساری بھی آئے گی، اور پھر ہم اوپن ہارٹیڈلی ہر چیز کو پڑھیں گے، سنیں گے. اور جب ہم اللہ سے ہدایت مانگ لیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھی راہ دکھا، تو پھر آپ کتنی بھی چیزیں جو بھی پڑھیں گے، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، کچھ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ رکھے گا. تو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، پڑھو، ہر چیز پڑھو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ سے ہدایت مانگو اور جاؤ. مجھے اپنا یاد ہے کہ 600 پیج کی 2 کتابیں تھیں، قادیانی نے مجھے دیا ہوا تھا کہ وہ مجھے قادیانی بنانا چاہ رہے تھے. تو اس وقت میں نے 1200 پیجز کی، سمجھے بہت پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 20-25 سال پرانی. تو اس وقت میں نے وہ پوری کتابیں پڑھی اور سب یہی کہہ رہے تھے تو وہ قادیانی تمہیں بنا کے رہے گا. میں نے کہا نہیں، مجھے دیکھنا ہے اس میں کیا چیز ہے غلط، کیوں اس طرح کی بحث کر رہے ہیں. یہ انگلش کے پروفیسر ہیں، UK کے ہیں، اور اتنی عقل والے ہیں اور اتنا دین جانتے ہیں. اس پہ میری ان سے بحث چل رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ہدایت مانگیں گے نا دل سے، اور پھر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ واضح کر کے دکھا دے گا آپ کو کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور آپ اس پہ ضرور کریں گے. آپ اپنے اس پہ اڑے نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کا نفس جو ہے اللہ نے دیا ہوا ہے ہدایت کی طرف، وہ ضرور کھینچتا رہتا ہے. تو اپنے دل کی بالکل فری ہو کے، ریلیکس ہو کے، اللہ کے اطاعت کو دل میں رکھ کے کہ ہمیں کرنا ہے اپنے اس خالق مالک کی، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اور اس سے ہمیں ادھر ادھر نہیں ہلنا ہے کہیں بھی. ہم اپنا وہ صحیح راستے کو ہی چوز کریں گے تو پھر اللہ ضرور ضرور ہدایت دیتا ہے. اس بات کا میرا یقین و ایمان ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور باقی وہ فلٹر ہونے لگ جاتی ہیں چیزیں، ان کی جو بھی باتیں، اچھی جی، باتیں بھی تو ہیں نا ان میں، ایسا تو اور نہیں ہے آپ کے نا کہ. سامنے، جی، اور آپ کے سامنے ان کی بری باتیں نا ایسے واضح آ جائے گی. آپ جب فلٹر ہو پڑھیں گے، جیسے اب یہ ذاکر نائک کیوں پورے دنیا میں کر رہا ہے، اتنا کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے وہ بحث کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے کانفیڈینس ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اتنے زیادہ گہرائی سے انہوں نے، احمد دیداد نے، انہوں نے پورے سارے ریلیجن کو بہت اچھے سے پڑھا ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ غلط ہے اور ہماری قرآن صحیح ہے. کیونکہ پکا یقین ان کو اپنے اللہ پہ ہے نا، کہ اللہ جو ہے ہمیں ہدایت دے رہا ہے اور ہم بالکل صحیح راستے پہ چل رہے ہیں بالکل. تو ہم ادھر ادھر جو ٹیڑھی میڑھی باتیں ان کو پڑھ کے ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ اس سے ہمیں صحیح پوائنٹ بتائے گا کہ ہمارا ایمان مزید پکا ہوگا. اور جو جہاں جہاں غلطیاں ہیں وہ میں دوسروں کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ چیزیں، ان سے بچو. تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھے. واللہ عالم، آپ لوگ صحیح کہتے ہیں، جو بھی سمجھے. صحیح میرا کہہ یہ رہی ہیں، عقیدہ بالکل ہے. صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دماغ میں. اور جب آپ اخلاص کے ساتھ جو ہے نا، اس کو جیسے لبنہ کہہ رہی تھی کہ ہم دوسروں کی وہ پڑھتے ہیں اگر، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے پہلے اپنا پڑھا ہوا ہوتا ہے، تبھی تو ہم کمپیریٹیولی یہ کرتے ہیں نا، اسٹیپ اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے مدد مانگ کے اٹھاتے ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا صحیح ایسا. بات ہے، بالکل ایسی بات ہے اصل آپ میں کی. شروع سے نہیں تھی آپ لوگوں کی کلاس میں، ابھی عربک کی کلاس ختم ہوئی تھی امریکہ والی ڈاکٹر شیخ عمر کی، تو اس لیے آئی ہوں آخر میں. تو مجھے نہیں پتا، شاید آپ لوگ اور کچھ لمبی چوڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، وہ مجھے نہیں پتا، ورنہ میں نہیں اس سے
نہیں نہیں रिलेट یہ करती. بات تھوڑی ڈفرینس ہی آ گئی. چلیے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ٹائم اینڈ ہو گیا انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. صحیح ہے. اوکے جزاک اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.